अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज इतवार का दिन, लेकिन इतवार होने के बावजूद खबरों के हवाले से काफ़ी मैं समझती हूं कि गहमा गहमी रही। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान भी काफ़ी फोकस में रहे, जबकि मईशत पर भी बात हुई। लेकिन साफ लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से विफाक भी और जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतमईन नज़र नहीं आते, क्योंकि बात दहशत गर्दी की हो तो DGISPR की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और इससे कबल भी जो उनकी ब्रीफिंग्स रही हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सूबाई हुकूमत का जिस तरह से कंट्रोल होना चाहिए है दरअंदाजी को रोकने का या फिर दहशत गर्दी पर काबू पाने का, वो अपना किरदार अदा करती नज़र नहीं आ रही। और आज इसी किस्म की चार्जशीट फेडरल मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से दी गई और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दरअंदाजी जो अफगानिस्तान में से होती है दहशत गर्दों की, उनकी कोताहियों की वजह से इसमें इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरपरस्ती करते हैं ड्रग माफिया का, सरपरस्ती करते हैं तमाम तर उन गैर कानूनी माफियास का कि जिसकी वजह से जो पैसा है वो दहशत गर्दों पे जाता है। प्रोसिक्यूशन का भी उन्होंने हवाला दिया और इसके अलावा भी उन्होंने नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, जिसका बड़ा जिक्र है, उसका भी जिक्र किया है। आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक हंगामी इजलास भी उन्होंने तलब किया और इमरान खान से मुलाकात ना होने के हवाले से एक लाहे अमल भी दिया। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं मुशीर इत्तला पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शफी साहब, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो वफाक की जानिब से दी गई है और अता तारड़ साहब ने उसे बयान किया है लफ्ज़ों में, जिसमें उन्होंने टिम्बर माफिया, ड्रग माफिया, पहाड़ काटने को न सिर्फ आपकी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पैसा दहशत गर्दों को जा रहा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अता साहब की बात है, जो वजीर इत्तलात है वो बेटर नहीं करते हमारे लिए, वो इररेलेवेंट है। और जब से 8 अक्टूबर से लेके आज तक, जब से सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो नामजद हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, तब से लेके आज तक इनके होश उड़े हुए हैं, इनके अवसान खता हैं। ये कभी एक इनका वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी दूसरा वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर कभी इनके जो आका हैं वो पेशावर में आके 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीएम साहब को चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं। जहाँ तक कि इन्होंने अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात की, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी तो इनसे ज़रा पता करें किसके पास है, बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन देख रहा है, कैसे ये लोग वहाँ से इंटर हो रहे हैं। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, आज अता तारड़ साहब ने भी ये दोबारा किया है इस्तेमाल, और वो कहते हैं कि जो ड्रग माफिया है उसकी सरपरस्ती है, जहाँ ड्रग कार्टेल्स होते हैं वहाँ सूबाई हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है, बॉर्डर को कौन देख रहा है, बॉर्डर के इस पार और उस पार जो नकलो हरकत होती है वो किसके ज़ेरे सरपरस्ती होती है, कौन, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस तैनात हैं, वही बॉर्डर को देख रहे हैं। और जहाँ तक ये टिम्बर माफिया की बात कर रहे हैं, मंशियात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके शो पे, ये कैमरे के रिकॉर्ड पे ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो है उनके ज़ेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा है। तो मंशियात के पर्चे तो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, उन पे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम दे सकते हैं, वो पर्चों की डिटेल्स भी आपको दे सकते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पार्लियामेंट के मेंबर पे अगर एक भी मंशियात का पर्चा हो तो बिल्कुल हम कसूरवार होंगे। इनको सुहेल आफरीदी जब से अनाउंस हुए हैं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जो सुहेल आफरीदी सिलेबस में आ गया है, इनसे ये हजम नहीं हो रहा। कभी ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनगढ़ंत इल्जामात लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। ये जो सारी चीजों को ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास क्या इसका कोई एक सबूत है, या बगैर सबूत मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी बात लोग मान लेंगे? तो लोग ये शऊर, यहाँ पे अब 2025 का पाकिस्तान है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, यहाँ पे लोगों के पास शऊर है, यहाँ के नौजवानों के पास शऊर है। तो ठीक है शफी जान साहब, तो फिर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी के बनने के बाद से ये मनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, तो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जिक्र है DGISPR भी कर चुके हैं और अता तारड़ साहब भी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फ्रीली घूम रही हैं और वो तो इस्तेमाल हो रही हैं दहशत गर्दी के लिए, सुसाइड ब्लास्ट के लिए, ये भी बताया गया था। तो क्या आज आप ये कह सकते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में एग्जिस्ट नहीं करती?
देखिए जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो तो जो फाटा था जब मर्जर नहीं हुआ था तब से वहां पे ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूमती हैं। जब इसका इंतजाम हुआ 2018 में, उसके बाद हमने एक मैकेनिज्म तय किया कि कोई भी एनसीपी गाड़ी जो है वो बगैर नंबर प्लेट की नहीं घूमेगी। वो वहां के डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वहां रजिस्टर होती है। बगैर नंबर प्लेट की कोई एनसीपी गाड़ी नहीं घूमती। और सुहेल अफरीदी साहब ने पिछले दिनों इस पे एक मीटिंग भी बुलाई थी और ये वहां पे ये बात को मेक श्योर कराया गया था कि कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के यहाँ पे नहीं घूमेगी। और जो भी गाड़ी ऑन रोड होगी या जो भी गाड़ी वहां पे मौजूद पाई जाएगी उस पे वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से रजिस्टर होगी, उन पे एक नंबर प्लेट होगा और उस नंबर प्लेट के पीछे उसके ऑनर की पूरी डिटेल्स होगी। तो ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और बारहा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सारे इल्जामात इसलिए 8 अक्टूबर के बाद इनको क्यों ये सारी चीजें याद आ गई हैं, 8 अक्टूबर के बाद इनको मंशियात क्यों याद आ रहे हैं, 8 अक्टूबर के बाद इनको एनसीपी की गाड़ियां क्यों याद आ रही है, 8 अक्टूबर के बाद से बॉर्डर सिक्योरिटी की इश्यूज इनको क्यों याद आ रही हैं। तो वही बात है कि 8 अक्टूबर को इस सूबे का चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब बन चुके हैं और वो इनके जो हैं वो असाब पे सवार है। ओह, आपको लगता है वो इनके असाब पे सवार है। तो चलिए मुलाकात की तरफ आ जाते हैं। आज आप लोगों का एक हंगामी इजलास भी हुआ, फिर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आज इस हवाले से भी कहा गया कि जेल के कवायद व ज़वाबित, जो मैनुअल के कवायद व ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक मुलाकात की जा सकती है। ये अता तार साहब का कहना था। चले 4 नवंबर से नहीं हो रही मुलाकात। अब बताइए कि जो फैसला लिया है आपकी जमात ने या काबीना में या जो इजलास हुआ वो क्या है कि सिर्फ एहतजाज की तरफ जाया जाएगा। और इसी एहतजाज के लिए तो वो कहते हैं कि आप लोग जत्थे लेकर जमा होते हैं तभी हम मिलने नहीं देते। देखिए पहली बात यह है कि मुलाकात हमारी करवाई जाए, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, जो इमरान खान साहब का हक है। तो हम ना एहतजाज करेंगे, ना लोग आएंगे, ना जलसा जुलूस होगा, ना धरना होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, 2 + 2 + 2 = 4। अगर आप हमारे आईनी और कानूनी हक नहीं देंगे, आप हमारे कायद को आइसोलेशन में डालेंगे, उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, उनके सेहत से जो हमारे कंसर्न है वो दूर नहीं करेंगे, तो हम जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी होगा। और दूसरी बात रही हमारे मीटिंग्स की, जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने उसको हेड किया है पार्लिमानी पार्टी को। सुहेल अफरीदी साहब बड़े क्लियर हैं इस बारे में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल क्लियर है उस बारे में कि हम मंगल के दिन 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। हम जहां पे इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, वो हम इमरान खान साहब के केसेस को सुना नहीं जा रहा, तो हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अदालत से प्ली करेंगे कि आप इमरान खान साहब के केसेस को सुने। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है, लीडर है, बानी है, चेयरमैन है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कायद हैं। तो उनकी केसेस को सुना जाए। वहां से हम उनके बहनों के साथ मंगल के दिन खान साहब की फैमिली के मुलाकात का दिन होता है, उनकी जो फैमिली है उनके साथ अडियाला जाएंगे। अगर ये मुलाकात उनकी बहनों का करवाएंगे तो हम बिल्कुल वापस चले जाएंगे। अगर मुलाकात नहीं करवाएंगे और हमारे जो कानूनी हक है वो हमें नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुन भी होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी, धरना भी होगा, जुलूस भी होगा। ओ, तो ये आप लोगों ने अब तय कर लिया है। तो मुझे ये बताइएगा शफी जान साहब कि आपने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद जब से सुहेल अफरीदी ने वजीर आला का मनसब संभाला, आपके बकौल कि ये हुकूमत के असाब पर सवार हैं, तो आपकी हुकूमत को यानी सूबाई हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा आप समझते हैं? क्योंकि आज बड़ी खबरें थी और बड़ी इत्तलात थी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तब्दीली पर भी सोचा जा रहा है। देखिए पहली बात कि ना सुहेल अफरीदी साहब को कुर्सी की परवाह है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पार्लियामेंटेरियन को कुर्सी की परवाह है। हम अवाम के मैंडेट पे आए हुए हैं, अवाम के बाजुओं पे आए हुए हैं। हम इनकी तरह किसी बैसाखी को लेके पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, ये बात बड़ी क्लियर है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है गवर्नर राज के हवाले से, तो बिल्कुल अगर ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी काम हमेशा किए हैं, इस पे भी बिस्मिल्लाह करें। अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाए, रात को लगाना है तो शाम को लगाए। ये इसके बाद जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में बनेंगे, जो इनको ये अवाम की पल्स की समझ नहीं आ रही, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि उनका सीएम जो है वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और उनको
بارہا 8 دفعہ اڈیالہ میں اپنے قائد سے ملاقات نہیں کی گئی، بارہا ان کی پاسپورٹ کو بلیک لسٹ میں ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک سی ایم جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ گما رہی ہے. میں اس پہ اعتراض نہیں ہے، گمائے، لیکن برابری کی سطح پہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے عوام کے ذہنوں میں ہے. اگر اس طرح قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی یہ کوشش کریں گے تو اس کے رزلٹ یہ ضرور بھگتیں گے. تو شفیع جان صاحب، جب آپ نے کہا نا کہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں سہیل آفریدی صاحب، تو 4.5 کروڑ کے اس صوبے کے اندر جو حالات ہے امن و امان کے، اس کے لیے کیا ضروری نہیں کہ آپ ریاست کی پالیسی کے ساتھ مل کر چلیں؟ اس لیے کیونکہ شکایت آپ لوگوں سے یہی ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی پر پوری طرح سے قابو پانا مشکل ہوتا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ڈے 1 سے ہیں، ہم آج بھی ہے. پاکستان کی کسی حصے میں کسی قسم کی دہشت گردی اگر ہوگی تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف سٹیپس بھی اٹھائیں گے. ہمیں جو مسئلہ ہے، ہمیں دہشت گردی ختم کرنے کے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دہشت گردی ختم کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ہماری ڈفرینسز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سے ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا افیکٹ ہو رہا ہے، ہمارا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ دہشت گردی سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اگر فورسز کے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے شہداء ہیں، جو سویلین یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے شہداء ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن جو دیکھیں آپ 20-22 سالوں سے اس خطے میں، اس صوبے میں آپ دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشن کر رہے ہیں جس کے سود مند ریزلٹ نہیں آ رہے. دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا رہا، دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ایک موقع دیا جائے، ہم ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے. نہیں، مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں، ہم تو ڈے 1 سے ہماری سٹینڈنگ ہے کہ یہ جو ملٹری آپریشن جو یہ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے رزلٹ تو آپ ان کو نہیں مل رہے ہیں. سر، مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ویری کلیئرلی کس سے مذاکرات چاہتے ہیں آپ؟ جو بھی دیکھیں، ہم اس آدمی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتا ہو، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے which means کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ٹی ٹی پی پاکستان کے آئین اور قانون کو مانیں گے، پاکستان کے دائرہ اختیار میں آنا چاہتے ہیں، وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور ہم اس کے حامی ہیں. پہلے آپ کہتے تھے افغانستان سے مذاکرات کیے جائیں، وہاں بھی اتنے مذاکرات ہو گئے، وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کو پالنا چاہتے ہیں، وہ آپ ہی کے صوبے میں ان کو بھیج کر تشکیل بڑی بڑی آتی ہیں، اور کیا کچھ نہیں وہاں پر ہو رہا. شفیع جان صاحب، یہ ایک نہیں، میں چیزوں کو مکس نہیں کر رہی، آپ لوگ تو فیس کر رہے ہیں، وہاں کی عوام فیس کر رہی ہے، تو میں حیران ہوں کہ آپ اب بھی ٹی ٹی پی سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہی ہیں. افغانستان جو افغانستان کے مذاکرات تھے، جو استنبول میں ہوئے، جو دوحہ میں ہوئے، جو اسلام آباد کے بند کمرے مذاکرات ہوئے، اس میں کس خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندے کو وہاں پہ شرکت کی دعوت دی گئی؟ وہاں پہ کیوں خیبر پختونخوا کے عوام کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو یہاں پہ ان کی حکومت ہے، ان کو کیوں لوپ پہ نہیں لیا گیا؟ جب آپ خیبر پختون جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لوپ میں نہیں لیں گے تو وہ مذاکرات سود مند نہیں ہوں گے. جہاں تک دہشت گردوں کی سیٹلمنٹ کی بات ہے تو وہ تو شہباز شریف نے کی ہے. جولائی 2022 میں جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو ہیڈ کیا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس ٹائم کے وزیر اعظم شہباز شریف نے، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ سیٹل کیا جائے. خیبر پختونخوا میں سیٹل کرنے والے شہباز شریف ہیں، ان کے خلاف ملٹری آپریشن بھی اب یہ کرنے والے ہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ان لوگوں کو سیٹل کریں پھر انہیں لوگوں پہ آپریشن کریں. تو اس سے یہ ساری جو ہماری جو شکوک و شبہات ہیں جنم ہوتے ہیں. اوکے، بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ ایک طویل نشست اس حوالے سے رہے گی، بٹ تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر شزرا منصب علی صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. شزرا صاحبہ، اس وقت فارمر پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی پارٹی، ان کی فیملی کی ملاقات ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. آج خیبر پختونخوا کے ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی منگل کو تو احتجاج ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی ہوگا اور اڈیالہ کے باہر بھی ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت یہ بوجھ اپنی اوپر کیوں لینا چاہتی ہے؟ کیا کسی قسم کی کوئی انتقامی سیاست ہے کہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ بہنیں بھی نہیں مل سک رہی اپنے بھائی سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی انتقامی سیاست میں بلیو نہیں کرتی، اور نہ ہی ہماری توجہ عمران خان یا ان کے اوپر اتنی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کی توجہ
اپنی گورننس کی طرف، پاکستان کی ترقی کی طرف، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے انتشاری ٹولہ ہے۔ ان کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ان کی ہسٹری دیکھیں، جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کو انسٹرکشنز یہ ملتی ہیں کہ ملک میں کیوس پھیلاؤ، ملک میں بدامنی پھیلاؤ، ملک میں افراتفری پھیلاؤ، وفاق پہ حملہ کرو، جلاؤ گھیراؤ کرو۔ کبھی پنجاب پہ حملہ کرتے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس قسم کا ان کا رویہ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جیل مینول کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملاقات ایسی نہیں ہوگی جس میں سیاسی گفتگو ہو، مگر سیاسی گفتگو کو چھوڑ کے یہ تو بالکل پلاننگ ہی یہ کرتے ہیں کہ ملک میں کیوس کیسے پھیلایا جائے۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب حکومت کو خوف یہ ہے کہ اگر ملاقات عمران خان سے کرا دی جاتی ہے اور کوئی انہوں نے احتجاج کی کال فائنلائز کر دی اپنی پارٹی کی تو پھر آپ کے لیے مشکل بن جاتی ہے، سو اسی وجہ سے آپ ملاقات ہونے نہیں دے رہے۔ دیکھیے، ان کی خوف تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی ہر احتجاج کی کال فیل ہوئی ہے۔ ابھی تک انہوں نے بارہا کالز دے دی ہیں، جتنی دیر سے یہ جیل میں ہیں تو انہوں نے ہر دفعہ کہا کہ یہ لاسٹ کال ہوگی، اس میں یہ ہو جائے گا، بہت بڑکے ماری، لیکن لوگوں نے اب ان کے لیے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ ڈسیلوژن ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے ووٹرز جو تھے بھی، وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں اس جلاؤ گھراؤ کی سیاست سے۔ بھارتی جو کہ ہمارا اوپنلی دشمن ہے، اور نریندر مودی جو کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے، اور جس نے اوپنلی کہا ہے کہ میرا یہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، اور اس نے افغانستان کو بھی ایز اے پراکسی یوز کیا ہوا ہے، ان کے میڈیا پہ چلتی ہوئی خبروں کو لے کے یہ اچھالتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو انٹرویو دیا ان کی بہن نے۔ تو آپ جو بہنوں کی بات کر رہے ہیں کہ بہنوں کو ملنے دیا جائے، تو بہنیں تو ان کی سیاست کے اندر پوری طرح ملوث ہیں، اور ان کی جتنی بھی فیملی ہے وہ سیاست میں پوری طرح ملوث ہے، اور ان کا ہمیشہ یہ فوکس رہا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے تھرو ہو، آئی ایم ایف کے سامنے دھرنے دینے کی کوشش ہو۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ کہتی ہیں کہ لوگ ڈسلوژنڈ ہیں، ان کے کوئی بھی احتجاج جو ہیں یہ بڑھ کے مارتے ہیں لیکن فیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے، عدالتی احکامات کے باوجود نہیں کرنے دیتے۔ یا تو پھر حکومت یہ کہہ دے کہ جیل مینیول میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، لہٰذا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور پھر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہر قیدی کے کچھ نہ کچھ رائٹس ضرور ہوتے ہیں، کجا وہ تو فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ جی دیکھیے، ان کے رائٹس ان کو ملتے رہے ہیں نا، وہ ملاقاتیں تو بہت ہوتی رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جب سے جیل میں ان کی کتنی زیادہ ملاقاتیں 4 نومبر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، باہر آ کے ہوتی رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے کہ اس کی ملاقات ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ جیل مینیول کے مطابق جو ان کی اپنی ان کے اتھارٹیز ہیں جیل کی، وہ دیکھتی ہیں کہ جیل میں بارہا اگر جیل مینیول کے خلاف جایا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے شاید ان کی ملاقاتوں کو روکا جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، جتنے بھی آپ لوگ جو عذر کہوں گی میں یا جو بھی ریزنز آپ لوگ سائٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی بات چیت ہوتی ہے، ملک پہ چڑھائی کی بات ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ابھی ملاقات نہیں کرنے دے رہا، تو یہ کیا کوئی گارنٹی عمران خان سے لی جائے گی یا ان کے لوگوں سے جیل سپرنٹینڈنٹ لیں گے کہ آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہے تو ہم آپ کو اندر جانے دیں گے؟ کیونکہ عدالت نے تو واضح طور پر کہا ہوا ہے نا کہ انہوں نے دن بنائے ہوئے ہیں، طریقہ کار وضع ہوا ہے، وہ عدالت کے احکامات تو فالو نہیں ہو رہے۔ دیکھیے، عدالت نے بالکل ایک طریقہ کار ضرور وضع کیا، لیکن وہ بھی جیل مینیول کے یا جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے خلاف تو نہیں انہوں نے کہا نا کہ چلیں گے۔ تو وہ جیل مینیول میں یہ چیزیں جو آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، یہ سپرنٹینڈنٹ کی اب اپنی مرضی ہے کہ وہ ان سے گارنٹی لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اب بالکل ان کو کبھی بھی نہیں ملنے دیا جائے گا۔ ان کے فیملی کو ملنے دیا جائے گا اور ملنے دیا جانا بھی چاہیے، بٹ اگر وہ فیملی کو بھی یوز کرنے لگ جائیں پولیٹیکل پرپزز کے لیے تو پھر یہ ایک ڈسٹنکشن تو بن جاتی ہے نا۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ فیملی پالیٹکس کے ہم بڑے خلاف ہیں یہ وہ، لیکن آپ نے دیکھا یہ کہ ہر چیز کے خلاف یہ گئے
تو انہوں نے خود باتیں کی. پھر انہوں نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے. باقی قیدیوں کو تو یہ سہولیات میسر نہیں ہے نا جو یہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں, اور جو یہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے جم ملے, مجھے کھانے یہ والے ملے, اور یہ سب کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. حکومت کا فوکس عمران خان بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے نہیں دیے جا سکتے. اوکے شذرا صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا کہ یو این کے جو انسانی حقوق کے کمشنر ہیں, جنہوں نے 27ویں ترمیم پر ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ منظور کی گئی ہے اس سے یو این کمشنر یہ کہتے ہیں کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے یہ 27ویں ترمیم اس کو کمزور کرتی ہے, جس پہ ہم نے دیکھا کہ فارن آفس نے آج اس کو مسترد بھی کیا اور کہا کہ یہ سیاسی تعصب پر مبنی بیانات ہیں اور حق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں یو این کے جو ایک باڈی ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو بات کرتا ہے, وہ کیوں ایک سیاسی تعصب رکھے گی پاکستان کی کسی بھی ترمیم کے خلاف؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ پہ آخر لوگ انسانی ہوتے ہیں نا, اور ان کو انسانی جو ہوتی ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس یا لیننگز یا نان لیننگز ہوتی ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی باڈیز میں جتنے بہت بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, نہ کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات کی طرف اور ان کے اندرونی چیزیں جو کہ صرف وہ ملک سمجھ سکتا ہے. ہم ایک سوورن ہے ملک, اور ہماری پارلیمنٹ کا استحقاق اس کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کی یو این ہیومن رائٹس کی کمیٹی کو بولنا چاہیے. یا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتی رہی ہے, ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے جوڈیشل اوور ریچ ہوتی رہی, یا ہمیں پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے ری رائٹ کیا جاتا رہا. اس لیے کوئی بھی اس کا تعلق کسی ہیومن رائٹس کمیٹی سے ہے ہی. تو پھر واٹ اباؤٹ دی آئی ایم ایف رپورٹ, ان کی جو گورننس اور کرپشن کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے اس میں 26ویں ترمیم کا ذکر ہے, اینڈ دے رائٹ the reforms could be perceived as heightening potential risk to judicial independence. اس کو بھی مسترد کرتے ہیں آپ آئی ایم ایف کی اس بات کو 26ویں ترمیم کے بارے میں؟ دیکھیے آئی ایم ایف کی جو اس بات میں تو کوئی ایسی بات نہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں پاکستان کا اوور دی ایئرز کچھ ریفارمز چاہیے تو ان کے اوپر ضرور یہ حکومت کام کر رہی ہے. اور میں ہم سمجھتے ہیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اس ترمیم سے جو رسکس ہیں وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پر ہیں. میں وہی جان رہی ہوں کہ پھر اس کو بھی آپ مسترد کرتی ہیں کہ یو این نے 27ویں ترمیم پر بولا اور آئی ایم ایف نے 26ویں ترمیم پر بولا. جی بالکل, انہوں نے ایک رسک کی بات کی ہے, انہوں نے کوئی ایسی نہیں بات کی کہ کسی کا ہیومن رائٹ ہے یا کوئی ایسا, ایک انہوں نے رسک کی بات کی ہے لیکن ایسا رسک کوئی ہے نہیں ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا جو ہے بہت دیر سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی لکھا تھا اور بہت سارے ممالک میں ہوتا بھی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسا رسک ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو. ہاں البتہ جو جوڈیشل اوور ریچ ہوتی رہی ہے, جو لیننگ ٹورڈز ایک پارٹی ہمیں بہت نظر آتی رہی ود گڈ ٹو سی یو اینڈ آل دیٹ, وہ چیزیں یقیناً اس کے ساتھ تھوڑی سی شاید کنٹرول ہو جائیں اور ججز کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شذرا منصب علی صاحبہ فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیگ صاحب, آج کل جو معاملہ ہے وہ ملاقات تک اٹک کے رہ گیا ہے. کیا خبریں ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت کوئی کسی قسم کا کوئی چاہتی ہے کہ کوئی تصادم کی طرف ایک فضا بن جائے؟ کیونکہ ملاقات نہ کرنے دینا وہ بھی فیملی کو, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور جو عذر پیش کیے جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ سیاسی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب تو اس کی اجازت نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتی ہے اس لیے نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ از اٹ؟ بہت شکریہ جی. بیسیکلی تو میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کی جو سسٹرز ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے. جہاں تک چیف منسٹر صاحب ہیں کے پی کے اور وہ جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اور دھرنا اور دھمکی ساتھ ساتھ دیتے, اس پہ شاید میرے خیال میں جو ہمارے حساس ادارے ہیں یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس سوچ میں ہیں کہ یہ دھمکی اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو اون نہ کیا جائے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کیونکہ ان کی بہنیں ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی ماضی میں
اور یہ سوشل میڈیا کسی ماں بہن کا خیال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ سسٹرز ہیں تو ان کو ملنے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اتنا سختی کی جا رہی ہے؟ وہ نیچرلی پی ٹی آئی کا بیہیویئر ہے، اور جو اداروں کے سربراہان کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اوکے، تو بیگ صاحب جیسے آپ نے سہیل آفریدی کا ذکر کیا کہ دھمکی اور دھرنا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اتوار کا دن ہونے کے باوجود تارڑ صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ایک طرح سے چارج شیٹ پیش کی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اس میں بھی صوبے کی جانب سے یعنی صوبائی حکومت کی جانب سے جو سٹیپس لینے چاہیے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں یا جو سپورٹ کیا جاتا ہے اس جنگ کے اندر سیکیورٹی فورسز کو، وہ کہتے ہیں وہ ناپید نظر آتے ہیں۔ یہ جو اب معاملات جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے مشکل دن ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ کوئی گورنر رول کے نفاذ کا سوچا جا رہا ہے؟ واٹ از کوکنگ؟ دیکھیے یہ سوچ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ وہاں گورنر راج لگا کے، کیونکہ جو آپریشن آن گوئنگ ہے یا جو ٹیررزم کی صورتحال ہے، اٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں ایوری سنگل ڈے لا انفورسمنٹس پہ، اور جو پولیس ہے اور باقی فوج ہے اس پہ اٹیک تو ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو میری رائے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کو سہیل آفریدی صاحب کیونکہ ابھی نئے ہیں، وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا جو ایک وہ ونگ ہے اس کا ہیڈ ہوں، اور احتجاج بھی کروں گا، دھرنا بھی دوں گا، دھمکی بھی دوں گا۔ بھئی آپ ایک پروونس کے چیف منسٹر ہیں، آپ کی ایز اے چیف منسٹر اور بھی بہت رسپانسبلٹیز ہیں صوبے کے حوالے سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ آپ نے کوارڈینیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ خالی صرف کے پی کے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ بالکل، تو اس میں ان کو تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ نیچرلی ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں ملنا، تو جب تک آپ اگر آپ سمجھیں کہ آپ دھمکی اور دھرنے سے مل سکتے ہیں، تو میرا خیال میں وہ شاید غلط فہمی تھوڑے دنوں میں دور ہو جائے گی۔ البتہ یہ جو گورنر راج ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہے، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں۔ وہ الیکٹڈ سی ایم ہے، اس کو ریلائز ہو جائے گا کہ وہ سی ایم ہے تو وہ تھوڑا بیہیو بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اس وقت آج کے جو حالات ہیں اس پروونس کے جہاں پہ دہشت گردی عروج پہ ہے، وہاں پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو جائے گا اگر آپ ان کے خلاف کوئی بھی گورنر راج یا ایمرجنسی لگاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں وہ پولیٹیکل انریسٹ کے حالات پیدا نہ کیے جائیں۔ سر یہ تو آپ چاہتے ہیں، لیکن کیا بہت سنجیدگی سے اس پر سوچا جا رہا ہے اب؟ دیکھیں، حکومت اور ادارے اسی طرح ہی سوچتے ہیں۔ یہ دوسری پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس طرف نہ آنے دے، اور بیٹھ کے بات اگر انہوں نے پروونس کے جو سی ایم ہیں انہوں نے اگر فیڈرل گورنمنٹ سے یا اداروں سے بات نہیں کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں کام چل جائے گا، وہ حکومت چلا لیں گے۔ اور حکومت جس ٹربل میں ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، اس میں تو بہت کلوز کوارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے پروونس کے لیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب۔ معیشت کے حوالے سے جو خبریں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی جس طرح سے چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں، چاہے ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں، مختلف ماہر معاشیات ہو، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہو، اس سے کہیں گھنٹی نہیں بج رہی کہ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے۔ دیکھیے میں تو جیسے آپ ورڈ ہیں اتنا میں بھی ورڈ ہوں کہ اس وقت حالات ایز اے کنٹری پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ بہت ہی شاندار ہو گئے۔ آفٹر انڈیا پاکستان وار جو ہم نے جیتی ہے، جی، اس کے بعد تو حالات بہت اچھے ہوئے۔ اب ان حالات کو ہم نے کنورٹ کر رہا ہے اکانومی کی بہتری کے لیے اور بزنس مینس کو تھوڑی سی سہولت کے لیے، وہ ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے، پیسے یہ روک ہی نہیں پا رہے، جتنی فراوانی سے ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے اور لوگ ڈسٹرب ہیں۔ تو اس کے اوپر واقعی میں مطلب فیڈرل گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہوگی، کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ان سارے اداروں میں
کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. آپ نے اگر بزنس مینوں کو دیکھیے, ملٹی نیشنل کمپنی جو 40-50 سال سے پاکستان میں بزنس کر رہی تھی, جی بالکل, بندے کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں. ان سے تو پوچھیں کہ بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے. ٹیکسز نو ڈاؤٹ آپ نے ہائی کر دیے, اتنے زیادہ ہائی کیے کہ وہ کوئی بزنس مین وہ بیچارہ پے ہی نہیں کر پا رہا. اور دوسری بات دیکھ لیجئے کہ اتنا مطلب ایک تو ٹیکس 52% تک ہے, اس کے اوپر سپر ٹیکس ہے, پھر اس کے اوپر جو سب سے معیوب بات ہے دنیا میں نہیں ہوتا ایڈوانس ٹیکس. بھئی میں کماؤں گا تو آپ کو دوں گا, آپ پہلے میرا ٹیکس کاٹ لیتے, ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے. تو ایسی صورت کے باوجود آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایف بی آر تقریباً جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے آلموسٹ 40% لیس ہے. جی بالکل, مطلب آپ نے سب کچھ کر لیا, آپ نے انڈسٹری بٹھا دی, 110 انڈسٹریل یونٹس بڑے والے جن میں 2-4 ہزار بندے امپلائیز ہوتے تھے وہ بند ہو گئے, کسی کو فکر نہیں ہے. تو یہ ملک آپ ان ترامیم سے چلا لیں گے جو آپ کیے جا رہے ہیں بار بار. نہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو فکر ہونی چاہیے. جو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو فکر تھی کہ عمران خان صاحب معیشت نہیں چلا پا رہے اپنے دور حکومت میں, یہاں کوئی فکر نظر نہیں آتی, جبکہ بار بار ہمیں بتایا گیا کہ اگر اکنامک آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو دیٹس اے چیلنج فار نیشنل سیکیورٹی آلسو. دیکھیے میں اسٹیٹکس پڑھ رہا تھا نیوز پیپر میں, انہوں نے کہا جی 7 point something ان امپلائمنٹ. جی بالکل 7.1. ہاں, اگر ہر 7واں آدمی ان امپلائڈ ہے تو مجھے آپ بتا دیں یہ ملک چل سکتا ہے. اور اوپر سے جو آپ نے الیکٹریسٹی اور گیس اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت الارمنگ ہے. آپ کو ٹھیک ہے آئی ایم ایف آپ کو زیادہ لیوریج نہیں دیتا کہ آپ سہولت دے سکیں, لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ آؤٹ آف باکس کوئی ایسی چیزیں کرنی ہے کہ آپ کی اکانومی اور آپ کی انڈسٹری چلے, اور لوگ جو ہے وہ اپنا سرمایہ لے کے کسی اور ملک میں نہ جائیں, یہیں پہ رکیں. اور آپ جہاں تک ایس آئی ایف سی کی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں جب انہوں نے بنایا تھا تو میں اس وقت تھوڑا سا اس کے حق میں نہیں بولا, جس کے اوپر بہت سے لوگ میرے سے خفا بھی تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے. آج بھی ایس آئی ایف سی میجر کوئی انویسٹمنٹ بریک تھرو نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوکل بزنس مین کو کانفیڈنس نہیں ہے تو باہر سے کون یہاں سرمایہ کرے گا. تو لوکل بزنس مین جب کمفرٹیبل ہوتا ہے تو یہ باہر سے انویسٹر لے کے آتے ہیں. تو آج بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. اگر آج بھی ہم سوچ لیں تو یہ ملک کی اکانومی ودن 2 years بہتر ہو سکتی ہے. اس کی شرط بھی یہی ہوتی ہے کہ جی پولیٹیکل انریسٹ نہ ہو, بالکل صحیح, بزنس مینوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے, ٹیکس میں تھوڑی سی چھوٹ مل جائے, تھوڑا سا ان کو آپ ایک کمفرٹیبل زون میں لے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر تھریٹ کیے جا رہے ہیں. اور ظلم دیکھیں اس ملک کا بالکل کہ ایف پی آر ای پالیسی بناتی ہے, ایف پی آر ای ایکسیکیوٹ کرتی ہے. تو سر دیکھیں جتنی سپورٹ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل فیصلے نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں جی, اور شہباز صاحب کی دن رات یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ کام چلائیں, کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش پوری ہے. کہیں آ کے آئی ایم ایف رک جاتا ہے, اور کہیں آ کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ میرے خیال میں پتہ نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس ملک کے حق میں ہیں یا اس ملک کے خلاف ہیں. میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں بزنس مینوں کو اگر آپ نے اچھوت اور فراڈ اور ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے ایک بیوروکریٹ نے, اور ان کے اوپر آپ نے 15 چیکس لگا دینے ہیں, تو خوف کے عالم میں انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں نا جی. اب آپ بٹھا لیں, آپ ٹیکس وصول کر لیں, آپ کریں جو کرنا ہے آپ نے. اگلوں نے ادارے بند کر دیے. 110 میجر انڈسٹری بند ہوئی ہے, کسی نے جا کے ان کو بلایا نہیں, کسی نے ان کو بٹھایا نہیں, پوچھا نہیں کہ بھی آپ نے کیوں ادارہ بند کیا. اور اتنی ان امپلائمنٹ کیسے ہوئی؟ اس کی وجہ صرف بیوروکریٹس. اور اگر نہیں ٹھیک ہے شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از ہز گورنمنٹس جاب ٹو میک دی اکانومی بیٹر. نہ کر سکے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا پھر؟ دیکھیں میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اسی طرح حالات کنٹینیو کیے تو ایک دن سول وار ہوگی,
پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. یہ بھول ہوتی ہے لوگوں کی. دیکھیں جو بھوک ہے نا میں تو برداشت کر لوں گا, میں اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کروں گا. میں بھوک ایک واحد چیز ہے جو سارے آداب مٹا دیتی ہے. یا وہ آپ گن اٹھائیں گے یا خودکشی کریں گے, گن اٹھا کے پھر دوسروں کو ماریں گے. یہ حالات دیکھیں پوری دنیا میں معذب دنیا میں کیوں سٹیپن دیا جاتا ہے ویکلی کہ تم روٹی کھاؤ, جاب بھی ہم تمہیں ڈھونڈ کے دیں گے. یہ سرکار کرتی ہے, وہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ انٹرسٹ پیدا نہ کرے, یہ جیلیں نہ بھرے, یہ پولیس کو تنگ نہ کرے, یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہ کرے. ہمارے ہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ سب کچھ بڑا سکون سے چل رہا ہے, لیکن کتنے دن چلے گا یہ, کہیں پھٹ گیا لاوا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے. بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.